बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नीता है और आपका बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे आने के लिए। ज़िंदगी में जो चीज़ होती है खुद एतमादी, वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक इंसान में जब तक खुद एतमादी का जज्बा, जिसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, अगर वो नहीं होगा तो वो कभी भी अपने आप को ज़िंदगी के किसी मैदान में आगे नहीं बढ़ा पाएगा। किसी भी किस्म का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए अपने आप पर एतमाद करना कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके अलावा कोई इस दुनिया में ऐसा इंसान अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं है जो कि आपको कोई काम करवा सके। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम में हैसियत निस्वा, औरतों का मुकाम इस्लाम में क्या है। बहुत से ऐसे पहलू जो कि पहले पोशीदा थे, उनको हम आज उजागर करेंगे कि मगरिब में औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता था, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। इस टॉपिक की 2 वीडियोज़ हैं। पहला पार्ट जो मैं आज लोगों के साथ अभी इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, सेकंड पार्ट कोशिश करूँगी जल्दी ही यहाँ इसी के बाद फ़ौरन से जो है मैं अपलोड कर दूँ, ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो इंसानी ज़िंदगी में फ़साद और इस्तेहकाम की बुनियाद पर मर्द और औरत के गैर मुतवाज़न ताल्लुक़ पर हैं। औरत और मर्द इंसानी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा हैं और इंसानी तख्लीक में इन दोनों का बराबर का हिस्सा है। कुरान पाक में इरशाद बानी है, सूरत निसा की आयत नंबर 1 है, ऐ लोगों डरो तुम अपने इस रब से जिसने पैदा किया तुम सबको एक ही जान से। ये बात मुस्लिम है कि यहाँ हर हाल में ये बात लाजमी है और मानने वाली है कि औरत मुआशरे का एक ऐसा अंसर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि समाजी और तमदनी इस्लाह का इन्हिसार भी इसी पर होता है। औरत की हैसियत, उसका किरदार, उसका अमल और उसकी हयात बख्श सलाहत मुआशरे में अरूज का समान है। इस्लाम जो एक निज़ाम हयात है और इंसानियत की मुकम्मल रहनुमाई करता है, इस मसला पर खुसूसी तवज्जो भी देता है। हमें इस्लाम से पहले औरत की हैसियत पर एक सरसरी सी नज़र डाल लेनी चाहिए, ताकि ये वाज़ह हो जाए कि मुख्तलिफ़ मजहबी और गैर मजहबी मुआशरों में औरत का मुकाम क्या रहा है और इस्लाम ने उसे क्या हैसियत दी है। सबसे पहले बात करते हैं यूनान, रोम, ईरान में औरत का क्या मुकाम था, औरत की क्या हैसियत थी। यूनान और रोम से मुतल्लिक़ हमें तफसीली मालूमात इंसाइक्लोपीडिया से मिलती है, तारीख़ अखलाक़ यूरोप से मिलती है। अगर हमने लेना है, इसका जो ख़ुलासा है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि अफलातून ने औरत और मर्द की मुसावात का दावा किया था, लेकिन ये महज ज़ुबानी तालीम थी। अखलाकी बुनियादों पर औरत की हैसियत बेबस ग़ुलाम की सी थी और मर्द को इस माशरे में हर एतबार से फ़ौक़ियत हासिल थी, बल्कि बद अखलाकी की इस फ़िज़ा में औरत सिर्फ़ हवस का निशाना थी। औरतों के मुजस्मे आम थे, निकाह से बिल्कुल बेनियाज़ी थी और नज़रियाती तौर पर औरत को तमाम मसाइब की जड़ समझा जाता था। मसलन यूनानी देवमालाई दास्तानों में ख़याली औरत को तमाम मसाइब इंसानी का सबब समझा जाता था। मुआशरती ज़वाल के दौर में तो बड़े बड़े फ़िलोसफ़र और मुअल्लिमीन अखलाक ज़ना और फहश गोई में कोई कबाहत ख्याल नहीं करते थे। शहवत परस्ती कोई अखलाकी ऐब नहीं था। काम देवी की पूजा के लिए देवदासियाँ वजूद में आईं और फहाशी एक मुक़द्दस फ़ेल बन गया। रोम के इब्तदाई दौर में औरत की हैसियत को थोड़ा बहुत तस्लीम किया जाता था, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद हालात ने ऐसा पलटा खाया तो बाप और शोहर को ये इख्तियार मिल गया कि वो औरत को जब चाहे घर से निकाल दें, बल्कि शोहर तो बीवी को कत्ल भी कर सकता था। ग़ुलामों की मानद औरत के साथ सलूक किया जाता था, उससे चाकरी करवाई जाती थी। मुआशरा में इसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी, इसकी ज़ात में कोई अखलाकी कदर नज़र नहीं आती थी। माँ, बेटी और बीवी की कोई तमीज़ नहीं थी। बाबिल में तो देवदासियों की एक कसीर तादाद
مختلف مواقع پر بھجن گاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ بھجن کہتے ہیں جو ہندو لوگ جیسے ہماری نعتیں ہوتی ہیں تو وہ دیوتاؤں کے سامنے جو مثلا موسیقی کرتے ہیں اسے کہتے ہیں بھجن۔ تو ان کی یہ تصویر شرافت انسانی کا ماتم کرتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی عورت کے لیے تو کسی حد تک بھی کوئی انسانی جو ہے حرکت وہ اس میں نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد ہمارا جو پوائنٹ ڈسکس کرنے والا ہے وہ ہے یہودیت اور عیسائیت میں عورت کا مقام۔ اب یہودیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہودیت ہمیں بتاتی ہے کہ عورت مکار، بدنیت اور نسل انسانی کی دشمن ہے۔ بائبل آدم اور حوا کے واقعے میں حوا کو مجرم قرار دیتی ہے کہ اس جرم کی سزا حوا کی بیٹیوں کو یہ ملتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی محکوم رہیں گی اور مصائب جھیلیں گی۔ بائبل ہی میں مرد کی حیثیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورت کے ہر قسم کے فیصلے بدل سکتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا کے مقالہ نگار کے مطابق یہودی قانون میں مرد وارث کی موجودگی میں عورت وراثت سے محروم ہو جاتی ہے، نیز عورت کو خاوند کے مر جانے کے بعد دوسری شادی کا بھی حق نہیں ہے۔ عہد نامہ قدیم ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 90 بیویاں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی کئی سو بیویاں بیان کی گئی ہیں۔ یہودی روایت کے مطابق عورت ناپاک وجود ہے اور اس کائنات میں معصیت اسی کے دم سے ہے۔ مسیحیت کے پس منظر میں چونکہ یہودی نظریات تھے اس لیے مسیحی تصور بھی کم و بیش یہی رہا، اور مسیحی رہنما ترتولیان کے یہ الفاظ قابل غور ہیں: عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی ہے اور خدا کے قانون کو توڑنے والی اور مرد کو غارت کرنے والی ہے۔ ہندو اور عورت، جو ہندو مت میں عورت کا کیا مقام تھا کہ ہندو مت میں عورت کی حیثیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب نظام سلطنت میں ہندو مت کی ایک تصویر کھینچی ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام کیا ہے۔ منو سمرتی میں عورت سے متعلق مختلف آراء کا اظہار کیا ہے اور اس کی حیثیت بتائی ہے۔ مثلاً جھوٹ بولنا عورت کا خاصہ ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچپن میں باپ کے اختیار میں رہے، جوانی میں شوہر کے اختیار میں رہے اور بیوہ ہونے کے بعد بیٹوں کے اختیار میں رہے، خود مختار ہو کر کبھی نہ رہے۔ حالانکہ چانکیہ برہمن کے بقول دریا مسلح سپاہی، پنجے اور سینگ رکھنے والے جانور، بادشاہ اور عورت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ کس کس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں سے بادشاہ اور عورت بھی آتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، بغیر سوچے سمجھے کام کرنا، فریب، حماقت، طمع، ناپاکی اور بے رحمی یہ عورت کے لیے جبلی عیب ہے۔ ہندوؤں میں عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا اور کہیں نہ کہیں آج بھی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اس سے کسی حد تک انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی لڑکی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو ہندو اس کو آگ میں جلاتے ہیں، تو اس لڑکی سے کہا جاتا تھا کہ تم اسی میں مثلا جل کر تمہیں مر جانا چاہیے۔ کسی قسم کی اسے وراثت میں کوئی حق حاصل نہیں تھے۔ اس کے بعد اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا؟ اسلام سے پہلے عربوں میں جاہلیت اور بھی بدتر تھی۔ لڑکی صرف ذلت کا باعث سمجھی جاتی تھی۔ بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، نکاح پر کوئی پابندی نہیں تھی، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیٹا باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتا۔ طلاق دینے کا بھی کوئی طریقہ کار نہ تھا۔ عورت کو کسی طرح سے ذلیل کرنا، اسے سارا سامان کھینچ لینا، یہ رواج عام تھا۔ عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عربوں کی اس حالت کا نقشہ یوں بیان کیا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 59 اور 58 میں ہے: اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، وہ جھپٹتا پھرتا اس خبر کی برائی سے جو اس کو دی گئی ہے۔ کیا وہ اسے زندہ رکھے ذلت کے ساتھ یا اس کو گاڑ دے مٹی میں؟ آگاہ رہو کہ بڑے ہی برے ہیں وہ فیصلے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسلام میں عورت کی کیا حیثیت ہے۔
اس کے بعد ہے اسلامی عورت کی حیثیت۔ دنیا کے مختلف معاشروں میں بنیادی خرابی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ عورت اور مرد کے درمیان تخلیقی طور پر امتیاز رکھا گیا، اور اسی امتیاز کی بنیاد پر ساری جو فاسد عمارت کھڑی کی گئی جس میں عورت کو ذلیل ترین سمجھا گیا۔ اسلام نے اس تخلیقی امتیاز کو مٹایا اور انسان کو بتایا کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی اصل سے آئے ہیں، اس لیے پیدائشی اور بنیادی اعتبار سے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کا آپ ترجمہ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اسی آیت میں بیک وقت 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کا معاشرتی زندگی میں گہرا اثر پڑتا ہے: وحدت ربانی، وحدت نسل انسانی، وحدت حقوق و فرائض۔ پہلے اس چیز کو بیان کیا کہ مرد عورت کا اللہ ایک ہے، ایسا نہیں کہ مرد کا اللہ بڑا رحیم ہے اور عورت کا بڑا ظالم ہے، دونوں۔ دوسرا یہ بیان کیا کہ نسل انسانی ایک ہے، اس لیے نسلی اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی۔ تیسرے مرحلے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسانی معاشرے میں عام طور پر انسانی معاشرے کو اس طرح تقسیم کیا جاتا رہا ہے کہ حقوق مرد کے جو حقوق ہیں وہ عورت کے حقوق سے ہمیشہ بالاتر سمجھے جاتے تھے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح مرد حقوق کا مالک بنتا ہے اسی طرح اس کے فرائض بھی ہیں، اور جس طرح عورت فرائض اپنے پورا کرتی ہے اسی طرح اس کے حقوق بھی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی بیٹی، ماں یا بیوی کی عزت خراب کرے تو آپ اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہی سانحہ کسی دوسرے کی بہن، بیٹی یا ماں کے ساتھ ہوا ہو تو اس کے لیے سزائے موت تجویز کرنا آپ بے حد سمجھتے ہیں کہ وہ رحم والا کام نہیں ہے۔ یہ دوہرا معیار اس دنیا میں مرد اور عورت کے درمیان فرق جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے عورت کا مقام مغرب میں۔ آزادی نسواں کے بارے میں مغرب کا دعویٰ ایک ایسا روپ ہے جو عورت کے جسمانی استعمال، روح کی پامالی اور عورت کو تقدس اور احترام سے محروم کرنے کے لیے بھرا گیا ہے۔ مغربی معاشرے کا دعویٰ ہے کہ اس نے عورت کا مقام بلند کیا ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ مغرب میں عورت کی تذلیل ہی کی گئی ہے۔ وہاں عورت کو آزادی کے نام پر صرف ایک نام کا ہی رشتہ دیا گیا ہے، اسے مسٹریس کے کہنے کے برابر ایک خادمہ سے جیسا ہی کام لیا، اور سوسائٹی بٹر فلائی بنا کر ہوس پرستوں اور جنسی تجارت کرنے والوں کے ساتھ اس کو ایک کھلونا بنا کر رکھا گیا۔ یہی وہ سب لوگ ہیں جو آرٹ اور کلچر جیسے رنگین پردوں میں چھپ کر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں۔ USA کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی وہ ملک بھی ہے کہ جہاں عصمت دری کے واقعات بھی دنیا بھر سے زیادہ ہوتے ہیں۔ FBI کی رپورٹ کے مطابق سال 1990 کے دوران صرف امریکہ ہی ہے جہاں ہر روز عصمت دری کی تقریباً 1756 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ بعد کی ایک اور رپورٹ جس میں سال تو نہیں لکھا تھا، امریکہ میں ہر روز عصمت دری کی تقریباً 1900 وارداتیں جو ہے وہ بتائی گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سال 1996 ہو یا 1993 ہو، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ بعد کے برسوں میں امریکہ اور زیادہ بہادر ہو گیا ہو ان سب کاموں میں۔ شریعت اور اسلام اور عورت، اب ان سب کا آپس میں کس طرح سے تعلق ہے؟ یہ بالکل فطری سی بات ہے کہ جب اسلامی شریعت کا نفاذ ہوگا تو اس کے مثبت نتائج بھی جلد ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر اسلامی شریعت دنیا کے کسی بھی حصہ میں نافذ ہو گئی، خواہ وہ امریکہ ہو یا یورپ ہو، تو معاشرے کے سکون کو آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ حجاب عورت کے مقام میں کمی نہیں کرتا، بلکہ وہ عورت کا مرتبہ بلند کرتا ہے اور اسی کی عزت و عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام مرد اور عورت کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ عورت مختلف حیثیتیں رکھتی ہے، اس لیے تفصیلی وضاحت کے لیے ان حیثیتوں کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلا عورت ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے اور بیوی بھی ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ مرد جب کبھی عورت کے مسائل پر غور کرتا ہے تو خاوند کے نقطہ نظر سے ہی غور کرتا ہے، باپ بیٹے اور بھائی کی حیثیت سے نہیں، اور فساد کی یہی وجہ ہے۔
قرآن و سنت نے عورت کی تمام حیثیتوں سے بحث کی ہے اور انہی حیثیتوں کے تعین کے بعد اس کے حقوق و فرائض کا بھی ذکر کیا ہے۔ عورت ماں کی حیثیت سے قرآن و سنت کے اعتبار سے ماں کا مقام معراج انسانیت ہے۔ ماں کو اسی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور وہی مقام دیا گیا ہے جس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ کی توحید کے بعد دوسرا درجہ والدین کی اطاعت کا ہے اور والدین میں بھی والدہ کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں ہے، اور تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم نے بندگی نہیں کرنی مگر اسی کی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ احادیث۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے عورت بیٹی کی حیثیت سے۔ والدہ کے بعد عورت کی دوسری قابل عزت حیثیت بیٹی کی ہے۔ بیٹی کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک قرآن و سنت کی واضح اصولوں میں سے ایک ہے۔ قرآن نے زندہ درگور کرنے کو جہنم جانے کا سبب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی تربیت اور اس کے ساتھ شفقت کو آگ سے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات بیٹی کی حیثیت پر روشنی ڈالتی ہیں، جو کہ ان عربوں کے لیے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اسی کے لیے قرآن پاک کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے سورۃ التکویر کی کہ اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی ہے، اس کے بعد مزید فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی کوئی بہن یا بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ نہ گاڑے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے علاوہ حقوق میں مساوات۔ اسلام نے باحیثیت مجموعی عورت کو سربلند کرنے میں بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس نے اسے انسانی اور اخلاقی اعتبار سے مردوں کے مساوی قرار دیا، معاشی طور پر بھی اسے محرومی سے نجات دلائی اور مختلف معاشروں میں اسے روا رکھا۔ مثلاً قرآن و سنت نے وراثت میں عورت کے لیے الگ سے حصہ قرار دیا۔ اسی قانون سے کسی وقت بھی ظالمانہ رویے کا انسداد ممکن ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کے لیے جو مجموعہ قوانین تیار کروایا، اس میں عورت کے قانون الگ سے درج ہیں۔ سورۃ النساء کی مختلف آیتوں میں عورتوں کے لیے حقوق مالی ہو یا خلا کے لحاظ سے ہوں، وہ الگ طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ تعلیم نسواں۔ تعلیم اور دین سے واقفیت ہر مسلمان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اس سے ناواقفیت کا حق نہیں قرار دیا کہ ہر انسان کے لیے علم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ عورتوں کو مردوں کے برابر علم حاصل کرنے پر تاکید فرمائی۔ نیکسٹ ہے عصمت و عفت کا حق۔ معاشرے میں عورت کی عزت و احترام کو یقینی بنانے کے لیے اس کے حق و عصمت کا تحفظ ضروری ہے۔ اسلام نے عورت کو حق عصمت عطا کیا اور مردوں کو بھی پابند کیا کہ وہ اس کی حق عصمت کی حفاظت کریں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 ہے، کہہ دو ایماندار مردوں سے اے پیغمبر کہ وہ بچا کر رکھے اپنی نگاہوں کو اور حفاظت کرے اپنی شرم گاہوں کی حرام سے، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ بے شک اللہ کو پوری خبر ہے اور وہ سب کاموں کو جاننے والا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عزت اور رازداری کا حق۔ معاشرے میں عورتوں کو عزت اور ان کی عصمت کی حفاظت، ان کی رازداری کے حق کی ضمانت اسلام ہر لحاظ سے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کو رازداری کا حق عطا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور دیگر افراد معاشرہ کو بھی اس کے حق عطا کرنے اور اس کا احترام کرنے کا پابند کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی شعار تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاں جاتے تو باہر السلام علیکم فرماتے تاکہ صاحب خانہ کو معلوم ہو جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دے دیں۔
اور اگر پہلی بار کوئی جواب نہ ملتا ہو تو دوسری بار سلام کہتے، اگر تب بھی جواب نہ ملتا تو تیسری بار سلام کہتے اور پھر بھی جواب نہ ملنے پر واپس آ جاتے۔ یہی اسلام کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حسب معمول السلام علیکم کہا، سعد نے جواب میں آہستہ سے وعلیکم السلام کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن نہ سکے۔ اسی طرح تینوں بار ہوا۔ آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خیال کر کے واپس جانے لگے کہ غالباً گھر میں کوئی نہیں تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آپ کے ساتھ آئے اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جواب دیا تھا لیکن آہستہ۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ بار ہمارے لیے دعا کریں کیونکہ السلام علیکم میں بھی جو ہے وہ سلامتی کی دعا ملتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ملکیت اور جائیداد کا حق۔ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کیا۔ وہ نہ صرف خود کما سکتی ہیں بلکہ وراثت کے تحت حاصل ہونے والے املاک کی بھی مالک بن سکتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 ہے، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ حرمت نکاح کا حق۔ اسلام سے قبل مشرکین عرب بلا امتیاز ہر عورت سے نکاح جائز سمجھتے تھے۔ ماں باپ مر جاتا تو بیٹا ماں سے شادی کر لیتا، لیکن قرآن پاک میں سوتیلی ماں سے نکاح سے متعلق فرمایا گیا اور باپ کی بیوہ سے شادی کر لینا جاہلیت میں عام معمول تھا۔ بہن کی حیثیت سے حق۔ قرآن حکیم میں جہاں عورت کے دیگر معاشرتی اور سماجی درجات کے حقوق ہیں وہاں بطور بہن بھی اس کے حقوق ہیں۔ بطور بہن عورت کا وراثت میں بھی پورا حق ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 176۔ فتویٰ پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں، تو آپ انہیں بتا دیں کہ کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کی کوئی بہن ہو تو اسے کل ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر وہ بھائی اپنی اس بہن کے کل ترکے کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر وہ بہنیں دو ہوں تو وہ اس کے ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر وہ کئی بہنیں ہوں ان کے بھائی ہوں مرد بھی عورتیں بھی تو پھر مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ کھول کر بیان فرماتا ہے، تمہارے لیے کہیں تم لوگ بھٹک نہ جاؤ اور اللہ کو ہر چیز کا پورا علم ہے۔ یہ قرآن حکیم ہی کی تعلیمات کا عملی ابلاغ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں لکھ لیا گیا ہے اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم واپس چلے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد ہے شادی کا حق۔ اسلام نے سے قبل عورتوں کو مردوں کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، انہیں نکاح کا حق حاصل نہ تھا، اس لیے عورت کو نکاح کا حق دیا ہی نہیں کہ جو یتیم ہو، باندھی ہو یا طلاق یافتہ ہو، شریعت کے مطابق اصول و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے انہیں نکاح کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام نے قانون نافذ کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 332 میں ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آ پہنچے تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ مہر کا حق۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 میں ہے، اور دے دیا کرو تم اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے کھاؤ خوشگوار اور مزیدار طریقے سے۔ شادی کے بعد انصاف کا حق۔ اگرچہ کئی معاشرتی اور سماجی حکمتوں کے پیش نظر اسلام نے مردوں کو ایک سے زائد شادیوں کا حق دیا، مگر اسے بیویوں کے مابین عدل و انصاف بھی
قائم کرنے کو کہا گیا۔ اسی صورت میں جب ایک مرد زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، اسے ایک ہی نکاح کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر وہ زیادہ بیویوں میں انصاف نہیں رکھ سکتا۔ اسلام کا رجحان زوجگی کی طرف ہے، اور ان حالات میں جہاں اسلام نے ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، اسے عدل و مساوات سے مشروط ٹھہرایا ہے کہ مرد ان تمام معاملات میں جو اس کے بس میں ہیں، مثلا غذا، لباس، مکان، رہائش، حسن سلوک، عدل و انصاف، اگر وہ یہ تمام آسائشیں اپنی تمام بیویوں کو میسر کر سکتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتا تو اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں بیوہ عورتوں کا کوئی پریشان حال نہ تھا، تاہم یہ اسلام کا تصور عدل ہے کہ جب ادبوں میں عورتوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا، تب اسلام نے عورتوں کے حقوق مقرر کیے۔ خیار بلوغ کے حق کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث ان سے مروی ہے، جس میں قدامہ بن مظعون نے اپنے بھتیجی اور حضرت عثمان بن مظعون کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، اور وہ لڑکی بوقت نکاح نابالغ تھی۔ بلوغت کے بعد اس لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نکاح کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی علیحدگی کا حکم دیا اور فرمایا، یتیم بچیوں کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، پس اگر وہ خاموش رہیں تو وہی ان کی اجازت ہے۔ اس کے بعد ہے کفالت کا حق۔ مرد کو عورت کی جملہ ضروریات کا کفیل بنایا گیا ہے۔ اس میں اس کی خوراک، اس کی سکونت، لباس وغیرہ شامل ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے، مرد عورتوں پر محافظ ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اسی وجہ سے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہے حسن سلوک کا حق۔ ازدواجی زندگی میں اگر مرد اور عورت کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں تو ذمہ داریاں بھی ہیں۔ پہلے مرد کو حکم ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں عورتوں کی خانگی زندگی نہایت قابل رحم تھی۔ قدر و منزلت کو تو درکنار اسے جانوروں سے بھی زیادہ برے طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم زمانہ جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، حتیٰ کہ خدا نے ان سے متعلق جو احکام نازل کرنا چاہے نازل کر دیے، اور جو حقوق ان کے لیے مقرر کیے تھے مقرر کر دیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ خلا کا حق۔ اگر عورت اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہ ہو تو اسلام نے اس کو پوری اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ خلا کا حق رکھتی ہے، اپنی زندگی دوبارہ سے وہ شروع کر سکتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی اسلامی طور پر پابندی عائد نہیں ہوتی ہے۔ وراثت کا حق۔ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ مساوی حقوق عطا کرتے ہوئے اسے وراثت میں بھی حصہ دیا، جبکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا کوئی بھی رواج نہیں تھا۔ گواہی کا حق۔ گواہی کی تعریف یہ ہے کہ انسان جو دیکھے یا سنے اسے سچ سچ بتا دے۔ گواہی دینا مرد پر لازم ہے اور عورتوں کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 ہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بنا لو گواہ دو آدمیوں کو، تم میں سے اگر ایک دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ بنا کر پیش کرنا چاہو۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں مزید ویڈیوز کے لیے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جو کہ میں جلد ہی اپلوڈ کرنے والی ہوں، اس کا سیکنڈ پارٹ۔ تو تب تک کے لیے اپنا پورا بہت سا خیال رکھیں، اور خدا حافظ۔